अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे लोक दानिश के हवाले से बात करूंगी। मेरा कॉलम कुछ दिन पहले जंग में शाया हुआ। लोक दानिश, अब लोक दानिश वो दानिश है जो कि किताबों से जिसका ताल्लुक़ नहीं है, डिग्रियों से ताल्लुक़ नहीं है, किसी तालीमी इदारे से ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ हमारी उस रहतर के साथ है, हमारी जो ज़मीन के साथ जुड़त है, जो हमारी अपनी कदरों के साथ जुड़त है, और जो ज़मीन की कदरें और ज़मीन से जुड़त हमें अपने तजर्बे और मुशाहिदे से कुछ चीज़ें सिखाती हैं, वो लोक दानिश है। तो पंजाब बड़ी एक कर्मा भागां वाली धरती है, और इसकी जो इसके लोग हैं वो हमेशा से लोक दानिश में पूरी दुनिया में बाकमाल समझे जाते हैं। अब हमारे सूफिया की बात करें, इनमें से बहुत सारे लोग थे जो कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गए थे, लेकिन आप उनकी विज़डम देखें तो आप हैरान होंगे। इसी तरह हमारी जो नानियाँ दादियाँ हैं वो भी कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन उनकी बातें जो हैं हमेशा सुनकर और इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि कौन से इदारे से तालीम याफ्ता हैं। तो वो अपनी वो ख़ुद ही एक ऐसा इदारा बन जाते हैं कि जो ज़िंदगी की हकीकतें हैं उन पर इतनी खुल चुकी होती हैं कि वो फिर उनके जो लफ्ज़ हैं उसमें हमें वो दानिश नज़र आती है। तो पिछले दिनों मैं जब भी लोगों से मिलती हूँ, उनसे गुफ्तगू करती हूँ और कोशिश करती हूँ जानने की कि वो क्या सोच रहे हैं और वो ज़िंदगी को किस तरह देखते हैं, ज़िंदगी के मसलों को किस तरह देखते हैं और उनका हल किस तरह निकालते हैं। तो मैं किसी जगह जाऊँ, तो मैं एयरपोर्ट पर बैठी हूँ, किसी भी जगह, तो मैं किसी भी मुल्क के लोग हों तो उनसे बात करना हमेशा मुझे अच्छा लगता है, और फिर अपने मुल्क में तो अपने लोगों से बात करके तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ईद से एक दिन पहले ईद से एक दिन पहले अताउल्लाह कासमी साहब के दफ़्तर में एक दोपहर का खाना था, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो बाबा मोहम्मद याह्या ख़ान के एज़ाज़ में था। और कासमी साहब ने स्पेशली मुझे इस हवाले से याद किया कि मेरा भी थोड़ा बहुत तसव्वुफ़ के साथ मेरी रग़बत है, मोहब्बत है, लगाव है। तो बाबा मोहम्मद याह्या ख़ान से मिलना हमेशा मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े अदीब भी हैं, लेकिन इंसानियत के साथ बड़े जुड़े हुए हैं, लोगों की मदद करते हैं, और मैंने ख़ुद देखा है उनको ऐसा करते हुए। तो वो फिर मैंने कहा मैं तो ज़रूर जाऊंगी, और ड्राइवर ज़ाहिर है कि जा चुका था घर छुट्टियां ईद की छुट्टियों पे, तो मुझे ऊबर पर जाने का मौका मिला, और वो एक अच्छा तजुर्बा भी साबित हुआ कि ड्राइवर से थोड़ी देर के बाद ही मैंने जब ड्राइवर को बताया कि हमें इतने टाइम में पहुंचना है, मेरे घर से जो अताउल्लाह कासमी साहब के दफ़्तर जहां हमने जाना था, वारिस रोड, वो तकरीबन 40-45 मिनट का रास्ता बनता था। तो मैंने उससे कहा कि अब ये इतना टाइम है और इसी वक्त पे मैंने पहुंचना है, उन्होंने बुलाया है, तो हमें तुमने इस टाइम पे पहुंचा देना है मुझे। उसने कहा नहीं बाजी, बात ही कोई नहीं है, इसलिए कि आज तो रश ही कोई नहीं होना, और हम इंशाल्लाह ताला इससे पहले मैं तो आपको आधे घंटे में पहुंचा दूंगा। और फिर उसके पास दो रास्ते थे, एक तो फ़ेज़ 5 से होकर जाना, और दूसरा उसके वो एक और रास्ता था, वो जो शॉर्टकट रास्ता है, उसने वो शॉर्टकट रास्ता अपनाया। और वो रास्ता तो वाकई शॉर्टकट था, उसमें लोगों का बरकी की तरफ लोगों का रश नहीं था, इंसान कम थे, लेकिन बकरे बहुत ज़्यादा थे, और बकरों की इतनी भीड़ थी। और फिर लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क के किनारे खड़ी की हुई थी, जिसकी वजह से ट्रैफिक, बड़े मसाइल ट्रैफिक के पैदा हो गए थे, और एक रींग रही थी ट्रैफिक, बल्कि कई दफ़ा तो 5-5 10-10 मिनट खड़े होना पड़ा, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल बंद हो गई, या गाड़ियों का इतना बेहंगम वो जो सारा सिलसिला था कि ट्रैफिक ब्लॉक हो गई। तो हमें तकरीबन आधा घंटा तो उसी रश में लग गया, और उसमें फिर उसकी जो बातें थीं वो मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थीं। वो मेरे ख्याल है कि बिल्कुल ही कोई कम पढ़ा लिखा, प्राइमरी पढ़ा एक इंसान होगा, लेकिन उसकी बातें बड़ी गहराई, उनमें बड़ी गहराई थी और बड़ी दानिश थी। उसने कहा कि ये देखें 75 साल हो गए हमारे मुल्क को बने हुए, अभी तक हमें
مختلف جو ضابطے ہیں انہی پہ ہم متفق نہیں ہو سکے کہ عید قربان ہر سال آتی ہے اور ہر سال ہی سڑکوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ لاہور اتنا مصروف اور بڑا شہر ہے، تو ہم کیوں کوئی کچھ جگہیں ہر ایریا میں کچھ جگہیں ایسی مختص نہیں کر دیتے؟ اتنی زمین خالی پڑی ہے، پارک ہیں، کچھ کئی جگہیں ہیں، تو ان کو آپ ان کے لیے مختص کر دیں کہ وہاں آ کے اپنے جانور جو ہیں وہ باندھیں، اور جو خریدار ہیں وہ بھی ان کے پاس وہاں پہنچ سکیں، اور وہاں ان کے لیے وہ کچھ پارکنگ کا انتظام ہو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیں عام شہریوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اور میں جس طرح میں ہی ڈرائیور ہوں، اب میں نے آدھا گھنٹہ یہیں لگا دیا ہے، تو اب دیکھیں پٹرول گاڑی میں خرچ ہو رہا ہے، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ پٹرول خرچ ہو رہا ہے، ملک کی اکانومی پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور سارا اس نے پھر جس طرح پیش کیا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم بتاؤ کہ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا میری 2 بیٹیاں ہیں، اور میرا تعلق ایک گاؤں سے ہے، اور میرے پاس جو کچھ زمین تھوڑی بہت تھی اس کو میں نے بیچ کے گاڑی لی، اور یہ میں ڈرائیونگ مجھے آتی تھی، یہاں پہ میں اب ڈرائیونگ کرتا ہوں اور اوبر چلاتا ہوں، اور اپنی بیٹیاں میری دونوں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا گزارا وغیرہ ہو جاتا؟ اس نے کہا پہلے تو بہت اچھا گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اب وہ بیٹیوں کی تعلیم بھی بہت مہنگی ہے، اور پھر گھر چلانا بھی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ مہنگائی کا جو عالم ہے۔ تو میں نے کہا کیا تم سمجھتے ہو کہ موجودہ حکومت نے مہنگائی کی ہے یا کیا وجہ؟ اس نے کہا نہیں جی، موجودہ حکومت نے کیا مہنگائی کرنی ہے، یہ کوئی مسئلے جو ہیں نا وہ کئی سالوں سے خراب ہیں۔ تو میں نے کہا مثلاً خان صاحب کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہتے خان صاحب کے بارے میں ہم نے ووٹ بھی خان صاحب کو دیا تھا، اور ہم سوچتے تھے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بڑی کوئی چیزیں ایسی ان کے ذہن میں ہیں ترقی کی، تبدیلی کی، کہ وہ جب آئیں گے تو ایک نظام جو ہے وہ بدل جائے گا، یہ امیر غریب والی تفریق ختم ہو جائے گی، استحصال ختم ہو جائے گا، اور یہ پروٹوکول ختم ہو جائے گا۔ اور جس طرح ہم باہر کی دنیا کے والوں سے ڈرامے دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم پیدل چل کے جا رہا ہے، اس طرح کے یہاں پہ بھی کام ہو جائیں گے۔ لیکن وہ تو کوئی بھی کام نہیں ہوا، بلکہ وہ ان چیزوں میں زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا کہ خان صاحب تو روزانہ ہیلی کاپٹر پہ چند کلومیٹر کے فاصلوں پر ہیلی کاپٹر پر جاتے تھے، اور پھر ان کا پروٹوکول بھی اسی طرح، ان کے وزیروں کا پروٹوکول بھی اسی طرح، پھر ان کے جو انہوں نے باہر سے اپنے امپورٹڈ وزیر اپنے بلائے، اور وہ ان کی بھی اپنے مسائل تھے۔ اور پھر جی پنجاب انہوں نے وہ کہتے ہیں، میں نے کہا پنجاب کی بات بتاؤ؟ انہوں نے کہا پنجاب دیکھیں نا کہ پنجاب کا کیا یہ حق بنتا تھا کہ پنجاب کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا، کہ عثمان بزدار صاحب جیسا بندہ انہوں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ لگا دیا۔ تو میں نے کہا وہ تو بڑے شریف انسان ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں باجی دیکھیں نا، شریف آدمی ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن اب آپ کہیں کہ ایک ادارے کا جو ہے چوکیدار بڑا شریف ہے، تو آپ اس کو ڈی جی تو نہیں بنائیں گے نا، وہ اس میں اتنا ویژن ہی نہیں ہوتا، اور اتنی دانش ہی نہیں ہوتی، شرافت جو ہوتی ہے وہ کوئی قابلیت نہیں ہے، یہ تو ہر بندے کو شریف ہونا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ وہ ایک ایسے بندے کو لگا دیا جس کو معاملات کا اتنا شعور نہیں تھا، اور 3-4 سال میں پنجاب کا جو حال ہوا، اگر پنجاب کا یہ حال نہ ہوتا تو آج پاکستان ڈیفالٹ کرنے کے قریب نہ ہوتا، اس لیے کہ پنجاب کی زمین، پنجاب کے وسائل جو ہیں وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں کسی بھی بات پہ اس کی کسی بھی بات پہ وہ نہیں کر رہی تھی کہ یہ تم ٹھیک کر رہے ہو، یہ غلط کر رہے ہو، بلکہ اپنی طرف سے میں کچھ شامل نہیں کر رہی تھی، بلکہ سوال ہی پوچھ رہی تھی کہ میں دیکھوں کہ ایک عام بندہ جو ہے، عام بندے کے مثلاً میں کسی کو بھی خاص نہیں سمجھتی، میں سب کو خاص سمجھتی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو سوسائٹی کے حوالے سے آپ بات کریں نا، کہ جو ایک کم پڑھا لکھا بندہ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، اور کیونکہ انتخابات پر اسی کا فیصلہ جو اثر انداز ہوگا، کیونکہ میجارٹی تو ہمارے پاس وہی لوگ ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا اچھا آپ بتائیں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ شہباز صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو بڑے اچھے تھے، وہ تو بہت انہوں نے کام کیے جی، دیکھیں یہ پل بنایا، فلاں میٹرو، یہ وہ بڑی چیزیں اس نے کروائی، لیکن وزیر اعظم بن کر تھوڑے سے وہ گھبرائے لگتے ہیں مجھے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ 13-14 پارٹیوں کا بڑا پریشر ہے ان پر، ان کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ تو میں نے کہا نہیں، کام وزیر اعظم پر کیا پریشر ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ بڑا پریشر ہوتا ہے۔ میں کہا اچھا۔ تو اس نے کہا کہ لیکن اگر شہباز صاحب کو کام کرنے دیا جائے نا تو وہ وہاں بھی وزیر اللہ کی طرح بڑے کام کریں گے، مطلب اس کے ذہن میں وزیر اللہ کا ایک بڑا تاثر تھا۔ تو اس نے کہا کہ لیکن
پھر وہ کہتے لیکن جی خان صاحب کے بارے میں ہم بڑے مایوس ہوئے ہیں، ہمیں 3-4 سال میں بڑا نقصان ہوا ہے، اور ہم سمجھتے تھے وہ اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ صرف باتیں ہی کرتے تھے اور باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ اور اب بھی آپ دیکھیں کہ روزانہ وہ شام کو خطاب پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو بات انہوں نے پہلے کی ہوتی ہے اسی کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور پوری قوم کو پاگل بنا دیا ہے۔ میں نے کہا پاگل کیسے بنا دیا، آپ نہ سنا کریں۔ اس نے کہا نہ سنیں، دیکھیں یہ موبائل ہے، کہیں نہ کہیں سے ہمیں کوئی بھیج دیتا ہے، کہیں نہ کہیں ہم خبروں میں سن لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا اب تو ٹی وی پہ بھی پابندی لگی ہے تو آپ نہ سنیں۔ اس نے کہا نہیں جی دیکھیں نا، وہ بھی تو پھر جاننے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو لیکن بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ جی ابھی تک وہ اس طرح سوچتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ باجی آپ یہ جو سیاستدان ہیں یہ سارے، یہ ویسے ملک کے بڑے سگے بنتے ہیں لیکن ملک کے لیے اکٹھے نہیں اٹھتے، کبھی بھی ملک کے لیے اکٹھے بیٹھ کے کوئی صلاح مشورہ نہیں کرتے کہ ہم ملک کو کیسے ان مسائل سے نکالیں۔ ہاں جب ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے تو پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں یا چپ کر جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک چیئرمین کی وہ بڑھ رہی تھی مراعات، تو سارے اکٹھے تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، لوگوں نے اعتراض کیا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح دوسرے دن اسمبلی کے ممبروں کی مراعات بڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، اسمبلی میں کام کرنے والے سرکاری ملازموں کی مراعات بڑھائی جا رہی ہوتی ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے کہا کہ میں ایک کم پڑھا لکھا انسان ہوں، لیکن میں سوچتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ یہ تفریق کم کرنی چاہیے اب۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ بہت ہی سخت قسم کی باتیں ہو گئی ہیں، تو میں نے کہا یہ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہے، آپ نے بھی بڑا کہا کہ مہنگائی ہے، لیکن قربانی کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ کتنا رش لگا ہوا ہے اور کتنے جانور ہیں۔ اس نے کہا نہیں جی کوئی مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی صرف تنہا دار طبقے کے لیے ہے، جس کو تنہا گن کے ملتی ہے۔ جس بندے نے ہر چیز پر 20% منافع لینا ہے اس کے لیے کیا مہنگائی ہے؟ اگر چینی 10 روپے کی تھی اور 50 روپے کی ہو جائے گی، یا 500 روپے کی ہو جائے گی، 1000 روپے کی، جس نے اوپر منافع لینا ہے وہ تو اسی طرح لے گا، اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے تنہا دار طبقے کے لیے، وہ سرکاری ملازم ہو یا وہ کوئی پرائیویٹ کام کرتا ہو، اس کے لیے مسئلہ ہے، اس کے لیے مہنگائی ہے کہ اس کو لگے بندے پیسوں میں اپنا کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا یہ بھی بات صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ باجی اس دفعہ آپ دیکھیں کہ قربانی زیادہ ہوگی۔ میں نے کہا اچھا وہ کیوں؟ کہتے بس جی کچھ تو لوگ جو ہیں وہ شہی بگاڑنے کے لیے قربانی دیتے ہیں کہ ہم نے اتنے بکرے دیے، ہم نے 10 بکرے دیے دوستوں کو، ہم نے 4 بکرے دیے، 6 بکرے دیے، اور پھر کچھ جو ہیں وہ واقعتاً ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کچھ نیکی کمانی ہے، لیکن نیکی کمانے کے اور بھی بڑے طریقے ہیں۔ تو بہرحال میں نے کہا لیکن قربانی بھی تو کرنی چاہیے نا، یہ بھی ہمارا مسلمان ہیں، ہم تو کرنی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں بالکل کرنی چاہیے، لیکن جس طرح کی نمائش یہ کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا چلیں آہستہ آہستہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ دیکھو کہ اس دفعہ یہ جو بکرے ہیں اور گائیں ہیں یہ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں بکے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ کیسی خوشی کی بات ہے؟ کہتے ہیں دیکھیں نا کسان کو اور جو پالنے والے تھے ان کو فائدہ ہوا ہے کہ انہوں نے محنت کی تو ان کے لاکھوں میں جانور بکے ہیں اور ان کو فائدہ ہوا ہے، اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، کوئی تو بھلے کی بات ہوئی، اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ غریب پروری ہے اور یہ اچھی بات ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوک دانش ہے اس کو دیکھنا چاہیے، اور لوگوں سے ملتے رہنا چاہیے، کبھی کبھی ایسا سفر بھی کرنا چاہیے، ایسی جگہوں پر بیٹھنا چاہیے، ان کے مسائل سننے چاہیے اور ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ میں نے اسے بڑا حوصلہ دیا اور اس کی بڑی پذیرائی کی۔ اس کو میں نے کہا کہ تمہیں اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہیں اور تم ان کی اچھی پرورش کر رہے ہو، تم تو بہت ہی ایک اچھے انسان ہو، نیک انسان ہو اور بڑے انسان ہو، اور میری تمہارے لیے بڑی دعائیں ہیں۔ تو بڑا خوش ہوا، اور کہتا جی میری تو فیملی بڑی ناراض ہوتی ہے مجھ سے کہ بیٹیوں کے لیے میں شہر آ گیا ہوں اور گاؤں چھوڑ کر ان کو پڑھا رہا ہوں، تو میری بیٹیاں بڑی لائق ہیں۔ تو میں نے کہا بالکل بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ ان کو پڑھائیں اور انشاءاللہ وہ آپ کا سر بلند کریں گی اور خوش ہوں گے آپ۔ پھر بابا یحییٰ کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ تو بس میں آج آپ سے یہی کہوں گی کہ جو لکھنے والے لوگ ہیں، جو
شعور والے لوگ ہیں، جو وسائل والے لوگ ہیں، ان کو کسی وقت کم وسائل والے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے اور ان کے دکھ سکھ سننے چاہیے اور ان کے ساتھ مکالمہ کرنا چاہیے۔ زندگی کی اصل تصویر ان کے پاس ہے، موقع ملے تو وہ ضرور دیکھنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔